बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोहरा आफाक और मुमताज़ व मुनफरिद प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा कोई बड़ा बुज़ुर्ग और कोई साहब मनसब किसी हवाले से भी अगर हमें आवाज़ दे, कोई बात सुनाना चाहे और हम उसकी बात सुने लेकिन साथ गुज़र रहे हों, चल रहे हों और बात सुन रहे हैं, या अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा तासुर दें कि मैं किसी और तरफ भी बिज़ी हूँ और आपकी बात भी सुन रहा हूँ, या फिर सुनते हुए कोई बेजारी का इजहार करें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बड़ा आदमी, वो हमारी फैमिली का बुज़ुर्ग, वो साहब मनसब इस बात को किस कदर ये फ़ील करेगा। उसको महसूस होगा कि ये कैसा बंदा है, मुझे अहमियत नहीं दे रहा। बाहर तौर जो साहब मनसब होता है उसकी बात सुनना होती है और अहमियत के साथ सुनना होती है और तवज्जो के साथ सुनना होती है और उकताहट के बग़ैर सुनना होती है। ये एक तकाज़ा है उसके मनसब के हवाले से। अब बिला तशबीह व बिला मिसाल हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्ला माशाअल्लाह जो नहीं करते, मैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, बहुत सारे हैं जो नहीं करते, रोज़ाना का मामूल नहीं है कुरान करीम को तिलावत करने का। और फिर उसके बाद जो तिलावत करते हैं, दोनों हवालों से मेरी इस बात को आप ज़हन में रखें। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, आप समात करें। हज़रत जुंदब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद उस वक़्त तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हारे दिल इसके साथ लगे रहें, और जब थकावट या उकताहट महसूस करो तो पढ़ना छोड़ दो। आका अलैहिस्सलाम के फरमान अक़दस की रोशनी में कुरान करीम को तिलावत करने के हवाले से, कुरान करीम को क़िरात के साथ पढ़ने के हवाले से, कुरान करीम को नाज़रा के साथ पढ़ने के हवाले से इस बात की अहमियत हमारे सामने आती है नाज़रीन कि एक तो कुरान करीम की तिलावत किया करो और गौर से किया करो और गौर से कुरान करीम पढ़ा करो, लेकिन जितनी देर पढ़ो एहतमाम के साथ, आपकी तबीयत के अंदर, आपकी फ़िक्र के अंदर और आपकी निगाहों के अंदर एक एहतमाम होना चाहिए, जो देखने वाले को नज़र आए कि यह कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। और अगर आप कुरान करीम के इस तरह पढ़ रहे हैं कि हो तो तिलावत कुरान रही है, पढ़ा तो कुरान करीम जा रहा है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और आपका अमल बता रहा है कि जैसे तवज्जो किसी और तरफ है। और फिर पढ़ते 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 ऐसी स्टेज भी नहीं आनी चाहिए कि आप उकता जाएं। नहीं, उकताने से पहले आका इस्लाम के फरमान अक़दस की रोशनी में आप कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दें। जितना भी पढ़ें और जितने जितने वक्त के लिए पढ़ें, एहतमाम के साथ तिलावत करें। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे साथ जलवागर हैं, मैं उनका तारुफ़ पेश करता हूँ। बिलाशुबा एक इल्मी और एक फ़िक्री और एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ तकल्लुम रखने वाली शख्सियत, और अल्लाह करीम ने आपको आलम इस्लाम में एक इज़्ज़त से नवाजा है, चूँकि आप सनद के साथ बात करते हैं और सहल अंदाज़ में हमें बात समझाते हैं। मोहतरम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और नाज़रीन, फ़ैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए एक बहुत खूबसूरत कारी कुरान जो बहुत उम्दा लहन के साथ कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं, मोहतरम कारी मोहम्मद इमरान नईमी सियालवी साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, और आपसे गुजारिश करता हूँ कलामुर रहमान की तिलावत के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله أكبر. لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. الله أكبر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. فهل صدق الله العظيم. جی ناظرین، آپ نے اللہ کے کلام قرآن حکیم کی تلاوت سنی. اب ترجمہ اور تفسیر حاصل کرتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب سے. جناب شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ المائدہ ہے 7واں پارہ، اور قاری صاحب نے آیت نمبر 90 سے تلاوت کی ہے. اے ایمان والو، اہل ایمان سے خطاب ہے. شراب اور جوا اور بت اور پانس سے یہ ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے، جی بغض ڈال دے دلوں میں اور عداوت ڈال دے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے. اب دیکھیے وہ ذرائع جو شیطان نے استعمال کرنے ہیں، جو سیٹنک ٹولز ہیں، جی ان سے آپ نے خود کو کیسے بچانا ہے. آپ کے دشمن نے آپ کے خلاف جو ہتھیار، جو ویپن یوز کرنا ہے، اس کے بارے میں قرآن الرٹ کر رہا ہے آپ کو اللہ کہ اکبر. گویا اس طریقے سے آپ اپنے دشمن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنے دشمن کے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، اور خطاب اہل ایمان سے ہے. اللہ اکبر. یہ آیت کریمہ موافقات تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہے. سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ اللہ تعالی تعالی عنہ، دوسرے خلیفہ راشد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اور وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں خلفائے راشدین میں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں جن کی موافقت میں وحی الہی نازل ہوتی اللہ اور قرآن اترتا تھا. اور قرآن پاک میں تقریباً 22 مقامات کم از کم ایسے ہیں جہاں پر اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے حق اور تائید میں قرآن اترا ہے. 22 مقامات. جی 22 مقامات تقریباً ایسے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد پر حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اللہ سے کہو، تم اللہ رب سے کہو. اکبر.
کیونکہ آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل میں رکھ دیا، یعنی جو چیز ابھی آنی ہے وہ پہلے سے ان کے دل میں القاء کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ براہ راست کلام کرتا ہے، میری امت کے محدث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو صاحب الہام ہیں، اللہ، یعنی وہی تو انبیاء کے لیے خاص ہے اور الہام اولیاء کے لیے، غیر انبیاء کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی جب قرآن پاک میں چونکہ بتدریج احکام آئے ہیں حلت و حرمت کے، تو پہلے فرمایا گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو نشے سے منع نہیں کیا، شراب کی حرمت واضح نہیں ہوئی۔ جی، پھر ایک موقع پر فرما دیا کہ اس کا جو ضرر ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، تو وضاحت نہیں ہوئی۔ تیسری بار پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عمر تم اپنے رب سے کہو، تو آپ نے پھر دعا کی، اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے معاملے میں ہمیں واضح اور دو ٹوک حکم نازل فرما۔ اللہ، تو یہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان والو، شراب ہو، جوا ہو، بت اور پانسے ہوں، وہ جو اسباب اور ذرائع جوئے کے ہیں مختلف استعمال ہوتے ہیں، آج کل بھی کیسینو ٹائپ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جی جی جی، اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں جو استعمال ہوتے تھے، جو تیر پھینکے جاتے تھے، یہ سب ناپاک ہیں اور شیطانی اعمال ہیں، اللہ، ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اس لیے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر بیر اور دشمنی ڈلوا دے۔ اب یہ شراب ایسی چیز ہے جب بندہ پی لیتا ہے تو اس کے اندر خیر و شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حواس اس کے بحال نہیں رہتے۔ آپ دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کی لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی نشے کے عالم میں، سکر کے عالم میں، ہوش نہیں رہتا، بعد میں شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ منع کر دیا گیا کہ اچھا پھر شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، کئی برائیوں کی ماں اور جڑ ہے، جی جی جی، پھر آگے اس سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں، اس لیے اس جڑ کو کاٹ دیا اس گیا۔ بات کو یہیں سے میں دوبارہ جوڑوں گا۔ ناظرین، جو چیزیں اللہ اس کے رسول نے منع فرمائی ہیں اس سے منع رہنا چاہیے، نہ باز آئیں ہم، نہ منع ہو تو پھر کیا اثرات معاشرے پر اور ہماری ذات پر مرتب ہوتے ہیں۔ میں اس حوالے سے مزید بات لوں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور اللہ نے جن کاموں سے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اور پھر نافرمانی ہوتی ہے اگر ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا گفتگو کا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی محترم علامہ مجددی صاحب۔ اب یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دی قرآن نے جی سر، کہ جب تک کسی چیز کی حرمت کا حکم نہیں آیا ہے، اس سے پہلے کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا، چونکہ حرمت کا حکم نہیں ہے اس لیے ان پر مواخذہ بھی نہیں ہے، مواخذہ بھی نہیں ہے۔ یہ اصول بھی بتا دیا۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہاں پر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ، یعنی نشے کی مختلف صورتیں ہیں، اور جو بنیادی بات ہے وہ تو آپ کے حواس کو قائم رکھنا ہے، جی، اور آپ نے باعقل رہنا ہے، حواس میں رہنا ہے۔ تو آج نشے کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی بعض کا یعنی میٹیریلسٹک ہونا بھی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، یعنی نان میٹیریلسٹک شکل کے اندر بھی آپ کو نشہ ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ کسی بھی حوالے سے جب آپ اپنی عقل سے عاری ہو جاتے ہیں، ہاں، کسی چیز کا اتنا غلبہ ہونا، مغلوب الاحوال ہو جانا اور مخبوط الحواس ہو جانا، جی جی جی، یہ جب جو ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے نا بندہ Addict جو ہے کسی چیز میں، تو پھر یہ والی چیزیں آتی ہیں، اور قرآن نے اس کو منع فرمایا ہے۔ آپ نے ایسے ذرائع کو بھی استعمال نہیں کرنا اور ایسی حالت میں بھی نہیں جانا۔ اعتدال کا مطلب یہی ہے نا، ٹھیک ہے، توازن، بیلنس برقرار رکھنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے حواس پر، اور کھانے پینے میں بھی اعتدال کا حکم اسی لیے ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، حلال میں بھی اسراف نہیں کرنا، جی جی، ورنہ اس کا بھی نشہ چڑھ جائے گا اور نشہ لگ جائے گا، اور آپ لگ جائیں گے ایک چیز۔ چائے ہی بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ پینی شروع کر دیتے ہیں، نکوٹین اس میں بھی موجود ہے، سگریٹ ہے، حقہ ہے، اور بعض عادات کے حوالے سے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو عادت پڑ جاتی ہے۔ موبائل ہے نا، موبائل پکڑتے ہی دل چاہا تصویر بنا لیں، ہاں جی، یہ جی ذرا سیلفی بنا لیں، تو یہ نہیں، اب موبائل کے ذریعے ہر علامہ صاحب موقع، یعنی ہر محل، موبائل کے ذریعے سے بعض ایکٹیویٹیز اس طرح کی آ گئی ہیں، میں نے اشارہ اس طرف کیا تھا، بات کرنا چاہتا ہوں
کہ موبائل پر گیمز کی شکل میں بڑے بھی انوالو ہیں، بچے بھی ایسا ہی انوالو، ہے، وہ ایسے جیسے نشہ ہو جاتا ہے. جی نشہ ہو جاتا ہے. ایسی کتنا چیزیں بنی ہیں، خطرناک وہ عمل بھی ہے. میٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا، دیکھ جی. لیں موبائل اس میں آ گیا، گیم اس میں آ گئی. موبائل کے علاوہ بھی گیم کے اور ذرائع ہیں جو لوگ کھیلتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں. تو کسی چیز میں دیکھیے وقتی طور پہ تھوڑا سا دل بہلانا تفریحاً اس کی اجازت ہے، اور یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی ضرورت ہے. یعنی انسانی فطرت، اسلام کا کمال یہ ہے کہ دین فطرت ہے. جو ہی فطرت کے وائلیٹ ہونے لگے گی وہیں آپ کو اسلام الرٹ کر دے گا کہ یہاں محتاط ہو. اللہ. تو آپ جب اسلام کے ساتھ جڑتے ہیں گویا آپ فطرت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور ہر معاملے میں، حلال کا معاملہ ہو یا حرام کا معاملہ ہو، وہ انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، معاشرتی ہو، قومی ہو، ہر معاملے میں آپ کو رہنمائی مل رہی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑ کے رہیں. ان ذرائع سے بھی منع کر دیا، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی بتا دیے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ تمہیں یاد الہی سے بھی غافل کرے گا، اور تمہیں نماز صحیح طرح ادا کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی ہی بجا لے آؤ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز نہ آئے؟ وہ ایسے فرما بردار لوگ تھے کہ قرآن کے نزول کا مطلب سمجھتے تھے. ابھی قرآن کتابی شکل میں ان کے پاس نہیں تھا، وحی کی شکل میں آتا تھا، اور زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حکم صادر ہوتا تھا. لیکن آج ہمارے پاس تو الحمد سے والناس تک پورا قرآن موجود ہے، اور ہماری غفلت جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. اور الفاظ دیکھیے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آئے ہو، رکے ہو؟ سوالیہ نشان بھی چھوڑا ہے اور متنبع بھی کر دیا ہے قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں نافرمانی سے بچائے. جی محترم قاری محمد عمران نعیمی سیالوی صاحب، آپ تلاوت کلام الرحمن فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. اللہ. إلا تذكرة لمن يخشى. اللہ. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. اللہ. اللہ اکبر. الرحمن على العرش استوى. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے. بڑھتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب کی طرف. جی ترجمہ اور تفسیر سر. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ
اور 16واں پارہ ہے، آغاز ہو رہی ہے سورہ مبارکہ، مکی سورہ مبارکہ ہے، 135 آیات اور 8 رکوع ہیں اس میں۔ طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ طٰہٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ طٰہٰ، اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن کے نزول کا مقصد قرآن نے بیان کر دیا، اس لیے نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام چونکہ شب کو قیام بڑا طویل فرماتے تھے اور پنڈلیاں مبارک بھی بعض دفعہ سوج جاتی تھیں جی اور ورم پڑ جاتے تھے، تو فرمایا کہ اے محبوب آپ بہت زحمت فرماتے ہیں، قدم مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، تو جبریل امین آئے اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ راحت بخش پیغام پہنچایا۔ قرآن پاک میں بڑے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ایک تشفی کی اور تسلی کی کیفیت آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بیان کی گئی جی کہ عبادت میں بھی اتنی شدت اختیار نہ کی جائے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، جی فرمایا اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ تجاوز خواہ عبادت میں کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ شاہی صاحب آپ غور کیجئے ذرا، اللہ دین کی اپروچ کیا ہے جی جی اور ہم کیا کرتے ہیں۔ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی تھی، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ رسی کس نے باندھی ہے؟ کہا جی یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ بہت ضعیفہ تھیں جی تو کثرت سے نوافل پڑھتی تھیں، عبادت بہت زیادہ رات کو تہجد میں، تو کہا کہ انہوں نے باندھی ہے، جب تھک جاتی ہیں نا تو پھر اس کا سہارا لے لے کے کھڑی ہوتی ہے اور قیام کرتی اللہ ہے، کثرت سے نوافل۔ جی تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا یہ رسی اتار دو اور ام سلمہ سے کہہ دو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا اللہ وسعہا، اکبر۔ اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جیسے حدیث پاک آپ نے بھی پڑھی اور بتایا کہ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک دل لگا رہے، جب تھک جاؤ اکتا جاؤ تو رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ اپروچ ہے، وہ بیلنس ہے۔ فقرأ القرآن، فرمایا ما تیسر منہ، اقرأ سبحان القرآن اللہ سبحان اللہ۔ ما تیسر، جتنا آسانی سے پڑھا جائے، سہولت سے، جی ذوق سے، شوق سے، کیفیت کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اور رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر، اسی کیفیت میں یہ قرآن اترا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائے، جو خوف رکھتا ہو۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں نشائی صاحب، جب سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صرف عمر بن خطاب تھے جی اور ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور تلوار لے کے نکلے ہیں اور کفار نے اکسا کے بھیجا ہے، تیار کر کے بھیجا ہے، موٹیویٹ کر کے بھیجا کہ آپ نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو نقصان پہنچانا ہے، اس کیفیت میں وہ گزرے ہیں اور دیکھا قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں ان کی ہمشیرہ کے گھر، جی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کر چکی تھیں، ان کے گھر میں یہ آیات حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیات پڑھی گئیں جب انہوں نے کہا نا کہ لاؤ کون سا وہ کلام ہے جو تم سن رہے ہو، مجھے بھی سنو، یہ آیات پڑھی گئیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی سبحان تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو بنایا، اللہ جو خالق ہے زمین و آسمان کا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان جس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، سبحان اور اللہ جو کچھ زمین کی آخری تہہ میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب اس کا ہے۔ بس یہ آیات تھیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، چاہے اونچا پڑھو چاہے آہستہ پڑھو، بلند آواز سے بولو یا آہستہ بولو، وہ سن رہا ہے تمہاری پکار کو۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، جب یہ آیات سنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اقبال یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں امت کی بیبیوں، اے بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، تمہاری شان یہ ہے تو میدانی کے سوزے قرأتے تو دگر گوں کرد تقدیر عمر را، اے امت مسلمہ کی بیوی، کیا تو جانتی ہے کہ تیری قرأت قرآن نے عمر کی تقدیر بدل دی؟ اللہ اکبر۔ آج یہ بیویاں اگر قرآن پڑھیں اور قرآن اس طرح سنائیں بیٹوں، بھائیوں کو اور بچوں کو،
تو اس کے اثرات نظر آئیں ہمارے معاشرے پر اور ہمارے ماحول پر۔ ناظرین، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سارے گھر کے اندر، بچے بھی، بوڑھے بھی، ہماری مائیں بہنیں، ہم بحیثیت والد قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ دیکھیں پھر اس کے ثمرات اور انوار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور ہمارے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے بڑے خوبصورت قاری قرآن جناب محترم قاری محمد عمران نعیمی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ والله بما تعملون عليم صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ ناظرین، قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس ایک مکمل لاہ عمل ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہماری معاشرتی لائف ہو، معاشی لائف ہو، اقتصادی لائف ہو، ہمارے فیملی کے معاملات ہوں۔ دیکھیں قرآن ہر جہت پر ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ اگر ہم قرآنی فکر پر عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر ایک بیلنس آ جائے گا، پھر بے سکونی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا۔ یہی قرآن کریم کا منشا ہے۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔
اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔